हूँ कमर सीमा और दोस्तों आज जो एक वाक़या है ये बड़ा दिलख़राश किस्म का वाक़या है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब में कल आपको पता है कि हमने बात की थी कि फ़ाइनेंशियल लॉस के लिए गए हैं वहाँ पे, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए और हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सऊदी अरब इस चक्कर के लिए गए और साथ में कैबिनेट भी लेके गए। लेकिन उधर क्या हुआ कि मस्जिद आजकल आपको पता है कि मुसलमान दुनिया जो है, वो रमज़ान सेलिब्रेट कर रही है और आज 27वीं रात है और हमारी इस्लामी दुनिया में या इस्लामी महीनों में जो 27 रमज़ान है, इसे नाइट ऑफ पावर कहा जाता है। इसको बड़ी इम्पोर्टेंट रात कहा जाता है और जो पीटीआई के लोग थे, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का डेलीगेशन वहाँ पे पहुँचा और सारे मिनिस्टर अलहदा-अलहदा वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने चोर-चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए और बड़ी बदतमीज़ी की। एक खातून फेडरल मिनिस्टर जो कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थी मरियम औरंगज़ेब साहबा और एक और मिनिस्टर साहब थे, उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी की और कहा तुम चोर हो, तुम लोटे हो, तुम ये हो। अब ये जो नफ़रत अंगेज़ सियासत इमरान खान साहब ने शुरू कर दी है, अगर आप लोग इस स्पेस पे मेरे साथ मौजूद थे और आप लोगों ने मेरा यूट्यूब देखा है तो आपको पता है मैं काफ़ी देर से एक चीज़ कह रहा था। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे तज्ज़िये जो हैं वो ठीक होना शुरू हो गए हैं। मतलब मुझे खुद बड़ी हैरानगी हो रही है कि जो मैं प्रेडिक्शन इमरान खान साहब के बारे में कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक जा रही हैं। सो मैंने आपको कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो तक़सीम चाहते हैं। वो जितनी नफ़रत फैलाएँगे, जितनी तक़सीम करेंगे उतनी उनको सियासत सूट करती है। अब देखें अगर मैं एक सवाल करूँ कि इमरान खान साहब ने अपने लोगों की क्या तरबियत की? आज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बहस ये हो रही है कि इमरान खान साहब अपने वर्कर्स की क्या तरबियत करते हैं? वो दूसरों को चोर कहें, डाकू कहें अदालतें केस जो है वो नहीं बना सकी, उनके ऊपर केसेस नहीं हो सके। इमरान खान साहब की साढ़े 5, साढ़े 3, 4 साल पावर थी। इमरान खान ने अपने सबसे वर्स्ट दुश्मन को खुद लंदन भेज दिया इलाज के लिए, जबकि उनके ऊपर जेल हुई हुई है। मतलब ही इज़ कन्विक्टेड, वहाँ से जेल से निकाल दिया और लंदन भेज दिया इलाज के लिए और अभी कह रहे हैं कि जनाब जो है वो मैं जो है वो उनको सज़ाएँ देना चाहता हूँ, ये चोर हैं, ये कौम का पैसा लूट के ले गए हैं और इनके बच्चे बाहर हैं। जो इमरान खान साहब नैरेटिव बना रहे हैं, मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद सारा टाइम मज़हबी सियासत करते हैं इस वक़्त। मज़हबी उलमा इन्होंने रखे हुए हैं, उनसे दुआएँ कराते हैं और कहते हैं जी सारी पीटीआई जो है वो आए इस मुल्क को जो है वो हम तरक्की देंगे। और उधर भारत में लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें इमरान खान साहब जो हैं वो रहें। और आपको पता है कि मैं तो इस पे ये कहता रहा हूँ कि अगर आप इंडियंस को माइंडसेट पढ़ें या जो इंडिया के अंदर तो ये समझा जाता है कि अगर इमरान खान साहब और थोड़ी देर रहते हैं, या इमरान खान साहब 5 साल और रहते हैं तो पाकिस्तान का करेंगे। क्योंकि ना तो इमरान खान साहब जो है वो कुछ सियासत में कोई प्लुरलिज़्म पैदा कर सके, ना कोई डायलॉग पैदा कर सके, इंतहापसंदी पैदा की, नफ़रत पैदा की एक-दूसरे के लिए बुग़्ज़ पैदा किया, बाकी लोगों को जो है वो हक़ीर समझा और खुद जो है वो समझते हैं कि जो मैं समझता हूँ वो ठीक है। आज वो आर्मी चीफ़ को धमकियाँ देते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म को धमकियाँ देते हैं, वो चीफ़ जस्टिस को धमकियाँ देते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को बुरा-भला कहते हैं और पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं है जो उनको पूछ सके कि आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया के ऊपर कीबोर्ड वॉरियर्स उनके साथ हैं। इसलिए ये एक्सट्रीमिज़्म जो है ये सियासत में आपको मैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान में इससे पहले भी बड़े बुरे हालात रहे। ठीक है जी? और एक्सट्रीमिज़्म 90s में भी रही जब जो सियासी जमातें पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी थी, इनकी लीडरशिप एक-दूसरे को बड़ा बुरा-भला और बहुत कुछ कहा करती थी। हम उस बहस में नहीं जाते, अब एक लंबी कहानी है उस सिलसिले में। लेकिन अगर आप इसको देखें कि आपका डेलीगेशन क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी सऊदी अरब में पैसा कमाने गए हुए हैं। अब इमरान खान इसीलिए तो इमरान खान को पता है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो सऊदी अरब में, बाहर के मुल्कों में हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं उनको वोट का हक दिलवाऊँ। जब वो वोट का हक दिलवाऊँगा तो वो वोट मुझे देंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इलेक्शन जीतूँ कि 90 1 लाख शायद कहा जाता है कि पाकिस्तानी बाहर है, तो वो सारा शायद जो पाकिस्तानी है वो इमरान खान साहब को वोट देगा और वो इलेक्शन जीत जाएँगे अगला। इसके लिए उन्होंने सर तोड़ की बड़ी कोशिश की और कहा जनाब कि ये वो जो पाकिस्तानी जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान पैसा भेजता है, तो ये वोट क्यों नहीं डाल सकता है, इसको बाहर हक दिया जाए।
اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی حکومت ہے یہ اس چیز کو انڈو کرے گی، کیونکہ وہ اس کے لیے بہت ساری تعویلات ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن کویسچن یہ رہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو سعودی حکومت ہے، سننے میں آیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے سپورٹرز کو جو ہے وہ پکڑا ہے اور ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، کچھ سزائیں دے رہے ہیں، تاکہ کیونکہ انہوں نے مسجد نبوی کا جو تقدس پامال کیا ہے۔ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ ہے، لیکن جن کو نہیں پتہ کہ مسجد نبوی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مدفون ہیں، ان کا روضہ مبارک ہے، اور مکہ کے بعد جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مکہ میں، اس کے بعد مدینہ کی بڑی ویلیو ہے مسلم دنیا میں۔ تو ہم مسلم دنیا والے جو مسلمان ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، نبی پاک کے روضے پہ جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں وہاں پہ، اور عمران خان صاحب کے لوگوں نے وہاں پہ سیاست کرنا شروع کر دی، ہلڑ بازی کرنا شروع کر دی، بدتمیزی کی، لوگوں کو مار پیٹ کی مسجد نبوی میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کے تو وہ آداب ہیں کہ یہاں تو کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی آواز آپ تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ مجھے خود جو ہے وہ شرف حاصل ہوا ہے مسجد نبوی جانے کا۔ آج سے 3-4 سال پہلے میں عمرہ کے لیے وہاں پہ گیا تھا، اور میں خود عمرہ جو مسجد نبوی میں گیا ہوں، اور میں نے وہاں نوافل پڑھے ہیں، میں نے سارا کچھ کیا ہے، لیکن کبھی یہ بدتمیزی نہیں ہوا کرتی تھی۔ بڑے آرام سے، بڑے سارے پاکستانی وہاں پہ ہیں، انڈینز، بنگلہ دیشی، انڈونیشین، پوری دنیا سے مسلمان آئے ہیں، لیکن کوئی قوم ایسے نہیں کرتی جس طرح ہماری قوم کرتی ہے۔ نہ کبھی انڈیا والے اپنے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، نہ بنگلہ دیش والے اپنے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، نہ سوڈان والے اپنے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ہماری لیڈر، ہمارے لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیوں ہمارے لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے لوگ دنیا میں اپنی جگ ہنسائی کرا رہے ہیں؟ اگر ہمارے لیڈران دیکھیں، ایک چور ہے، ڈاکو ہے، یہ الفاظ کہنے سے کیا چیزیں رک جائیں گی؟ اس سے نفرت پھیلتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو ساری لیڈرشپ ہے، کیا ان کو عدالتوں نے چور ڈاکو کار قرار دیا ہے؟ کیا وہ عدالتیں ان کو سزائیں دے کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہاں پہ تو عدالتوں کے بارے میں جتنی عزت کی جاتی ہے پاکستان میں، اب میں اس کے اوپر کیا ہی بات کروں، تو ایک چیز ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی نفرت عمران خان صاحب نے سیاست میں پھیلائی ہے اور تقسیم چاہتے ہیں، آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اوروں کے بچوں کو بڑی تنقید کرتے ہیں، پر عمران خان صاحب کے اپنے بچے تو لندن میں، ان کے 2 بیٹے کا ہم سنتے ہیں، ہمارے معاشرے میں آتا ہے کہ اولاد جو ہوتا ہے وہ کسی شخص کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو اولاد ہے وہ تو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی ایکس وائف کے حوالے سے۔ اب نواز شریف صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، عمران خان کے لیڈر کے لوگ جاتے ہیں ان کے گھر کے باہر لندن میں احتجاج کرتے ہیں۔ جب نون لیگ والے ادھر جا کے عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ اور عمران خان صاحب کے بچوں کے گھر کے باہر احتجاج کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی بری بات ہے۔ تو اب وہ بدتمیزی ایک دوسرے کے ہونے کی طرف شروع ہو چکی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف نواز شریف کے گھر کے باہر ہوتے ہیں، ایک طرف عمران خان کی سابقہ بیوی اور جہاں پہ ان کے بچے رہتے ہیں ان کے گھروں کے باہر جو ہے وہ نعرے لگیں، تو کیا ایک زندگی رہ گئی؟ کیا یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور باقی سیاسی جماعتیں تو بہت اچھے سے بیہیو کر رہی ہیں، تمیز سے بیہیو کر رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی میں جو بدتمیزی کا، گالی گلوچ کا، ایک دوسرے پہ تشدد کا جو کلچر ہے وہ بہت ہی گندا ہے۔ اس کے بعد جب تو اسلام آباد میں ایک کوثار مارکیٹ ہے جہاں پہ اکثر ہم لوگ سارے چائے کافی کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ سارے پولیٹیشینز بھی آئے ہوتے ہیں، جرنلسٹ بھی آئے ہوتے ہیں۔ بڑی مشہور مارکیٹ ہے F6 کے اندر کوثار مارکیٹ، جہاں پہ فارمر گورنر پنجاب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو ادھر آئی تھنک ایک ہوٹل ہے، ریسٹورینٹ ہے ٹیبل ٹاک، وہاں پہ ہمارے وہ بیٹھے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ جا کے سننے میں آیا کہ عمران جو شاہ زین بگٹی ہیں ان کے لوگوں نے جو ہے وہ جا کے ان پہ حملہ کر دی ہے اور پی ٹی آئی کو گالیاں دی ہیں، بدتمیزی انہوں نے وہاں پہ کی ہے۔ ملک کس طرف جا رہا ہے، یہ کلچر کس طرف جا رہا ہے؟ اور مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے، فواد چودھری جیسے پڑھے لکھے لوگوں نے، یا بہت سارے لوگوں نے جو مسجد نبوی میں شہباز شریف صاحب کے لوگوں کو چور چور کہا گیا، اور مسجد میں لوگوں کی جو عبادت گاہ تھی اس کا تقدس پامال کیا گیا، کوئی اپنی عبادت میں مصروف تھا، کوئی اللہ کو یاد کر رہا تھا، کوئی نبی کو یاد کر رہا تھا، کوئی درود پڑھ رہا تھا، کوئی جو بھی کر رہا تھا، وہ مسجد میں ورشپ پلیسز میں آپ جاتے ہیں، اپنی ایک جسے وہ کہتے ہیں نا، آپ اپنے دل کی بات کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ کیا بات کرنے گئے ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب نے وہاں پہ کیا کر دیا، ان کے لوگوں نے کیا کر دیا۔ میں تو اس چیز کا چاہتا ہوں کہ سعودی حکومت اتنی سخت سزائیں دے ان لوگوں کو، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جائے، ان کے اقامے بھی کینسل کیے جائیں اور انہیں پاکستان بھیجا جائے، تاکہ کبھی کسی کی جرت اور ہمت نہ ہو کہ وہ سعودی عرب کے اندر مسجد کے اندر جو ہے وہ مسجد کا تقدس پامال کریں، ڈس رسپیکٹ کریں۔
اور یہ چیز اگر وہ کرتے ہیں تو دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس، دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی ہی شاید جو ہے وہ سعودیز بڑے اسمارٹ۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایرانیوں نے ایک دفعہ خانہ کعبہ کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کی تھی، ان کی اچھی بھلی سعودیز نے پٹائی کی تھی۔ آج پاکستانی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، جن کو نہ تمیز ہے نہ مینرز ہیں، اور میں آپ کو ایک بار بار اپنے دوستوں کو جو میرے ویورز ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عمران خان کی سیاست کو دیکھیں گے تو عمران خان کی سیاست میں عمران خان کی ایک بیوی چلی گئی، دوسری بیوی چلی گئی، تیسری جو ہے وہ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک خاص قسم کے وہ ریچولز کرتی ہیں جس کی وجہ سے عمران خان نے ان کے ساتھ شادی کی کہ شاید میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ ان چیزوں کا، اور میں ان کی ذاتی زندگی میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اپنے بچے انہوں نے چھوڑ دیے، وہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ مطلب کیا زندگی ہے آپ کی؟ آپ کون سی قوم کو تبدیل کرنے لگے ہیں؟ آپ تو قوم کو بدتمیز کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے تو لندن کے اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور قوم کے بچوں کو آپ کہتے ہیں بدتمیزی کرو، لوگوں کو گالیاں دو، لوگوں کا جیون زندگی حرام کر دو۔ اور آپ کون سا ملک بنانے چلے ہیں؟ آپ کون سا نیا پاکستان اور ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں؟ کیا ایسے ریاست مدینہ ہوگی جہاں پہ لوگ بدتمیزی کریں گے، جہاں لوگ دوسروں کو گالیاں دیں گے؟ یہ کیا زندگی ہے پاکستانیوں کی؟ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اندر سے کتنا جو ہے وہ زخمی ہوں آج، اور کتنا پریشان ہوں اور کتنا دکھی ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اندر سے ہم کتنے پولرائزڈ ہو چکے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی کبھی ایسے نہیں ہوا، دنیا میں کہیں پہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اس طرح کی چیز کی گئی ہو۔ یہ صرف پاکستان کو اس چیز کے کریڈٹ جاتا ہے دوستو، یہ صرف پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ پاکستان میں ایسے ہوا ہے اور کبھی کہیں پہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور یہ بڑا انفارچونیٹ چیز ہے، اور اس پہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ آن ریکارڈ آ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہوا غلط ہوا اور اپنے لوگوں کو منع کرے۔ سارے خاموش بیٹھے ہیں اور ہوا دے رہے ہیں کہ ٹھیک کیا جا رہا ہے جو کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو الیکشن جیتنا ہے۔ آپ نفرت پھیلا کے تقسیم کر کے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب فواد چودھری جیسے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی نامناسب جو ہے وہ ٹویٹس کرتے ہیں۔ میں نے بھی ایک ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی اور میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیوائڈر ان چیف ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ پاکستان کے ڈیوائڈر ان چیف ہیں۔ یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا اندر سے بغض رکھنے والے، نفرت رکھنے والے، اور انتہائی جو جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز قسم کی شخصیت ہے، جن کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا، صرف میں وزیر اعظم۔ اور ابھی انہوں نے کہا جی کہ ہم جلسے جلوس کریں گے، اب ہم اسلام آباد میں 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے اور ہم جو ہے وہ سیاست کریں گے، اور ہم ملک نہیں چلنے دیں گے، الیکشن کمشنر کو گالیاں دیں گے۔ وہ الیکشن کمیشن جو انہوں نے لگایا ہے، خود اپنے ہاتھ سے الیکشن کمشنر کو لگایا، اور الیکشن کمیشن کو آج گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ جب میں تمہیں کہتا ہوں الیکشن کروا تو تم کیوں نہیں کرواتے؟ الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ میرے پاس سینسس آئے گی، سینسس کے بعد میں ووٹر لسٹیں بناؤں گا، پھر میں اناؤنس کروں گا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور ابھی تو الیکشن کا ٹائم بھی نہیں ہے، الیکشن کا ٹائم تو اگلے سال کے اکتوبر نومبر تک ہے۔ الیکشن کمشنر کو گالیاں دیتے ہیں جو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا ہوا ہے، چیف جسٹس کو گالیاں دیتے ہیں، عدلیہ کو گالیاں دیتے ہیں، ججز کو، جنرلز کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں جنرلز کو گالیاں دو، فوج کو گالیاں دو، جنرل باجوہ کو گالیاں دو، اور اعلان ٹی وی پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ جن سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں ٹھیک کر لو۔ ان کو پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں نے اس طرح کی ایک بدتمیز قسم کے جو ہے وہ فالوورز تیار کیے ہیں، اور ہر بندہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ جو ہر بندہ جو عمران خان کا فالوور ہے وہ اس طرح چیز نہیں بات کر رہا۔ میں آج بھی یہاں پہ بھلے امریکہ ہوں لیکن بہت سارے پاکستانی دوستوں سے ساتھ تھا، تو ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، پر یہ جو مسجد نبوی میں ہوا ہے یہ بدتمیزی ہے۔ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ سپورٹ تو کرتے ہیں، یہ سپورٹ کی وجہ ہے کہ کچھ بیچ میں سے جو گروہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹریم چلے جاتے ہیں۔ جب آپ لیڈر کو، جب آپ لوگوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کیوں کسی کو پوجیں؟ میں کیوں کہوں نواز شریف اچھا ہے، پی ایم ایل این اچھی ہے، بلاول اچھا ہے، عمران خان اچھا ہے؟ میں ان کی پالیسیز پہ تنقید کروں گا، اور الیکشن کے نزدیک جو مجھے جماعت بہترین لگے گی میں اس کو ووٹ دے دوں گا۔ ہم کیوں غلام بن جاتے ہیں؟ ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے اس کی صحیح اور سفید کو میں نے ٹھیک کرنا ہے؟ جو بندہ صحیح بول رہا ہے، سفید غلط بول رہا ہے، میں نے اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ ہاں، جہاں پہ صحیح ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ میں انفارمیشن کو، ایونٹس کو، سچویشنز کو، ماحول کو، جو ڈیسیژنز کو میں پروسیس کر سکوں۔ اگر میں پروسیس ہی نہیں کر سکتا، میں سوچ ہی نہیں سکتا، تو عمران خان صاحب ان جو ہے وہ معصوم اور جاہلوں کا جو مکس ایک بلینڈ ہے اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے، ورنہ پاکستان کی جو کہ فائنینشلی بڑی بری طرح ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی آج
ہم نے سعودی عرب کے حوالے سے بات کی تھی، ہمیں سعودی عرب نے آلریڈی $3 ارب دیا ہوا ہے، اکانومی ہماری نہیں چل رہی۔ 12 جو سننے میں آ رہا ہے کہ $12 ارب کی پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹ کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ اور بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس پیدا ہوا ہے۔ فارن جو جسے کہتے ہیں کہ ایکسچینج وہ کم ہے ہمارے پاس، ڈالر ویسے کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سننے میں آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو 3.2 $3.2 بلین کا کوئی پیکیج لیں گے، اسسٹنس کی بات کریں گے۔ سارے جا کے پیکیج لیتے ہو، یار ملک تو چلایا ہی نہیں تم لوگوں نے۔ دکھ ہوتا ہے ہمیں، اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ یہ سب سیاست کرتے ہیں اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ملک کو کیسے چلانا ہے۔ یہ کیا لیڈرشپ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہر بندہ ریاست کے پیسے کا پبلک ایکسچیکر کے ایکسچیکر سے جہاز اٹھاتا ہے اور سعودی عرب جا کے کہتا ہے میں پاکستان کا لیڈر ہوں، مجھے پیسے دے دو۔ یہ کون سی آپ لیڈرشپ ہمیں دکھا رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اور اس طرح کے لوگ عمران خان صاحب کو سیریسلی ڈسکریج کیا جانا چاہیے، ان کے خلاف کمپین چلنی چاہیے اور ان کو مجبور کیا جانا چاہیے کہ وہ اس طرح کی سیاست کو بند کروائیں، وہ نفرت کی سیاست کو، تقسیم کی سیاست کو، گالی کی سیاست کو بند کریں، ورنہ پاکستان میں کوئی بندہ اپنے گھر میں بھی نہیں بیٹھ سکے گا۔ اس وقت پاکستان کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہاں پہ پارٹیوں کے ترانے لگتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ترانے لگتے ہیں۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو چکا ہے پاکستان میں۔ ہمارا تو ابھی بہت سارا کچھ اور آنے والا تھا، ہمارے اندر کتنی کو تعلیم ہے، کتنا کو لٹریسی ریٹ ہے جو اپنی عوام کو سوشل میڈیا کے بہاف پہ، کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، 4G کے کنیکشن ہیں، تو آپ لوگوں کو جتنا مرضی بیوقوف بنا دیں۔ دس از ویری انفارچونیٹ، اور اس کو ہائی لیولز پہ عمران خان صاحب کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور اس کی معافی مانگنی چاہیے اور ٹویٹ کرنی چاہیے کہ میرے لوگ کبھی بھی اس طرح نہ کریں۔ جب وہ نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ وہ اس کے کمپلیسٹ اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی نفرت پھیلے، جو کہ مجھے پتا ہے وہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تقسیم ہو۔ اینڈ آپ آئندہ بھی دیکھیے گا، بچیں گے عمران خان صاحب کے لوگ بھی نہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔